बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपका जो है टॉपिक नंबर 8 जो है जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, हिजरत व जिहाद। हिजरत के मानी एक जगह, हिजरत के लफ्ज़ी मानी जो है वो सबसे पहले हमने वो देखने हैं क्या है। हिजरत के जो लफ्ज़ी मानी होते हैं वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, हिजरत कर जाना। जैसे कि पाकिस्तान बनने के बाद हमने हिजरत की थी, इंडिया से पाकिस्तान आए थे, हम उनको मुहाजिर कहते हैं। तो बेटा ये वाली चीज़ मुंतकिल हो जाना। लेकिन इस्लाम में हिजरत का मफ़हूम ये है, तो हिजरत का मफ़हूम ये है कि किसी ऐसी जगह से मुसलमानों का किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना जहाँ वह महकूम और मज़लूम हो, जहाँ पर कोई हुकूमत कर रहा हो, चाहे जिनके अंडर वो कफ़ार की हुकूमत के अंदर या कफ़ार उनको के अंडर वो महकूम हैं, हाकम नहीं है। मुसलमानों का हाकम होना ज़रूरी है। और देखें फ़लस्तीन आजकल जो चल रहा है, और फिर कश्मीर के अंदर है अच्छा, तो वो जैसा कि महकूम है और जब मज़लूम हो तो उनको या तो अपनी रियासत के लिए काम करना है या फिर जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, हिजरत व जिहाद। जहाँ पर हिजरत मुमकिन ना हो वहाँ पर जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। जैसा कि कश्मीरियों के ऊपर, जैसा कि इसराइल के ऊपर, चचनिया के ऊपर, ये ऐसी जगह पे जिहाद क्या है, यहाँ से देखो बैतुल मुक़द्दस हम छोड़कर नहीं आ सकते, यहाँ पर जिहाद फ़र्ज हो जाता है जहाँ पर हिजरत मुमकिन ना हो। बरसर इक़्तिदार लोग इन्हीं इस्लाम पर अमल करने पर तकलीफ़ देते हैं, लिहाजा इनको वहाँ इस्लाम पर ज़िंदगी जो है वहाँ इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो, तो ऐसे हालात में मुसलमानों को चाहिए कि वो इस सरज़मीन को छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो जाएं। अलबत्ता अगर इनके पास हिजरत के वसाइल ना हो या किसी और मजबूरी की वजह से हिजरत ना कर सकते हो तो इस बात का इम्कान है कि अल्लाह इन्हें माफ़ फरमा दे। चनाचे इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़हुमुल मलाइकतुज़ ज़ालिमीन। इसका तर्जमा हम इसको देखते हैं जिसमें कहा जाता है जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते इनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं तो इनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ नातवां थे। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह का मुल्क फ़राग नहीं था कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। हाँ, जो मर्द और औरतें, बच्चे बेबस हैं कि ना तो कोई चारा कर सकते और ना रास्ता जानते हैं, करीब है कि अल्लाह ऐसों को माफ़ कर दे। अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ दे वो ज़मीन में बहुत सी जगह और कसाइश पाएगा। जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए फिर इसको मौत आ पकड़े तो इसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे हो चुका और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इन आयत से मालूम हुआ, ये है सूरह निसा की आयत नंबर 97 to 100। देखें हिजरत कहाँ, कब और किस वक्त ज़रूरी है। हिजरत का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हिजरत ये है कि जब हम मुसलमान मज़लूम हो किसी जगह पर, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाने को हिजरत करना। 5 मिनट देते मुझे। अच्छा, हिजरत करने को कहते हैं कि आप क्या है कि एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाते हैं जहाँ पर आप महकूम हो, यहाँ पर आप ओपनली आप अपनी इबादत ना कर सकते हो, यहाँ पर आप जो है वो अपने जो रस्म व रवाज है या फिर जैसा कि इंडिया के अंदर है कि आप गाय का गोश्त नहीं खा सकते, जबकि इस्लाम में हुक्म दिया गया कि तुम अपने आप को तैयार रखो, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। तो ये जो चीज़ें हैं तो वहाँ पर नहीं कर सकते, तो वहाँ से हिजरत करना या अलग रियासत का मुतालबा करना या अपने कवानीन और अपनी मजहबी आज़ादी के लिए लड़ना, तो ये जहाद कहलाता है। हिजरत वहाँ से अगर वो मुमकिन हो तो वहाँ से हिजरत कर जाओ। तो जो हिजरत नहीं करते उसके बावजूद भी हिजरत नहीं की जिन्होंने, जैसा कि पाकिस्तान बना, बहुत से मुसलमान वहीं रह गए कि हमारे घर बार हैं, चीज़ें हैं, लेकिन इस्लाम ने यहाँ पर खोल खोल के बयान किया है कि तुम नाजिज़ व नातवां थे। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह का मुल्क फ़राग नहीं था कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। क्या ये बेहतर नहीं था कि वो मुसलमान जो हैं वो हिजरत करके यहाँ आ जाते। तो लेकिन यहाँ पर हमने हिजरत नहीं की, जिन्होंने हिजरत नहीं की उनके हवाले से ये बात की गई है।
پھر یا ان آیات سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے ہجرت کے نتیجے میں ایک مسلمان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی. آج وہی مسلمان، ان کی گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کی زمینوں کے اندر جو گوشے ہوتے ہیں یا گندم جو کاشت کی جاتی ہے وہ ہندو آ کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں، مسلمانوں کو اذیت دے رہے ہیں وہ لوگ. تو ایسے میں وہ لوگ خسارے میں ہیں. یہ ہمارے سامنے ایک اگزامپل ہے کہ ہم جو پاکستان میں جنہوں نے ہجرت کی وہ خسارے میں ہیں. یہاں پر کہا گیا سیدھا اور صاف سی بات کہی گئی ہے، ایک مسلمان کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی. جیسا کہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلمہ لنبوہم فی الدنیا حسنہ. یہ کہا یعنی جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش وہ اسے جانتے. یعنی کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، جب ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں. ہم اللہ کے احکامات کو جو چیز ہمیں نہیں ماننے دیتی وہ دنیاوی لالچ اور وہ چیزیں ہیں جس کی دنیاوی فائدوں کو دیکھتے ہوئے. یعنی کہ اسلام صحیح معنوں میں ہے کیا؟ اسلام یہ ہے کہ وہ چیز جس کو دماغ تسلیم نہ کرے، ہمارا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے لیکن ہمارا دل اس کو مانے، یہی اسلام ہے. یعنی کہ زکوٰۃ کا ایک اگزامپل لیتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہوگا زکوٰۃ کا ٹاپک. تو آپ زکوٰۃ جو ہے وہ دماغ کہتا ہے کہ 2.5% 2.5% جو ہے وہ آپ کے مال کے اوپر کیا نکلتی ہے؟ زکوٰۃ نکلتی ہے. ہمارا دماغ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے 2.5% جو ہے وہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. اس سے ہمارا مال 2.5% میں سے 2.5% کم ہو کے 97.5% رہ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. لیکن دل کہتا ہے نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر بہتری ہے، اس کے اندر میرے رزق میں برکت ہے، اس کے اندر فراخت ہے. تو وہ بات یہی ایمان ہے، یہ وہی ایمان والوں کی نشانی ہے، پروردگار پر بھروسہ رکھتے. اسی طرح ہجرت کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بھی قرار پاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی پھر جب لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے. دیکھیں بیٹا، اس سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ، جب آپ ہجرت کر جاتے ہیں، ہجرت کرنے کے بعد ایک اللہ کے ریاست میں آ جاتے ہیں، وہاں پر بھی وہ ظالم آپ کو جینے نہیں دیتے، آپ پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. جب آپ اس ریاست کے خلاف لڑتے ہیں، اپنا اعلان بالاعلان آپ اس کو وہ کرتے ہیں، تو اعلان آپ کرتے ہیں، تو اس اعلان کے مطابق آپ کے جہاد کا اعلان کرتے ہیں. جیسا کہ اب مسلمانوں کو جو جینے نہیں دیا جاتا، تو کشمیر کے اندر جہاد جو ہے وہ اپنا آپ کے لیے وہ مست ہو چکا ہے. اب بیٹا دیکھیں یہاں پر ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے اور انہیں یقین دلایا کہ انہیں بخش دیا جائے گا اور ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. چنانچہ ارشاد بانی ہے، ارشاد بانی یعنی کہ اللہ کا ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد ربانی ہے. تو یہ ان ساری وہ چیزیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّي لَذِيُّ اللَّهُ عَمْلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهُ أَوْلَىٰ. اب اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا. تم ایک دوسرے کی جنس ہو. تم جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، ہجرت کر کے اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے. یعنی کہ اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے قرآن پاک میں سورہ عمران میں آیت نمبر 195 میں، تو ان کے لیے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی. فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کو، کسی ایسے عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا جس نے اللہ کے لیے
اپنا ہجرت کی، اللہ کے لیے سفر کیا، تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو وہ لوگ جو میرے لیے وطن چھوڑ گئے، ہجرت کر گئے، اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور لڑتے قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا، ان کو بہشتوں میں یعنی کہ جنت میں داخل فرما دوں گا، اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اس لیے بجا طور پر بات کہی جا سکتی ہے کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، اس وقت تک سب سے بڑا عمل یہی ہجرت کا عمل تھا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہجرت اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین پر قائم رہنے اور دعوت و اشاعت کے لیے ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی مقصد نہ ہو، اب کمانے کا مقصد نہ ہو کہ میں اس لیے نہیں۔ اب بیٹا دیکھیں جو سب سے بڑی بات، اب ایک حدیث آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کس وقت فرمائی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک نوجوان ہجرت کر کے وہ آتا ہے اور آ کے ایک دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں جو ہے، میرا اس کے ساتھ بات تھی، ہم نے مرنے جینے کی قسمیں اٹھائی ہوئی تھیں، اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ تو کیا یعنی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کے باپ کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ باپ نے یہ نہیں کہ جس طرح آج ہمارے ہاں وہ ایک ری ایکٹ کیا جاتا ہے، انہوں نے یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ چیز پکڑ کے اس کے سر پہ اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ دیکھیے ذرا سیکھیے اس سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے اسے پوچھا، وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے، بیٹی سے پوچھا کہ یا رسول جی بابا ایسے ہی تھا، میری کچھ شرائط تھیں، شرائط یہ تھیں، شرائط نمبر 1 یہ تھی کہ جب آپ نے ہمارے گھر والوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو پھر ہجرت کا حکم ہوا کہ مکہ سے مدینہ چلے جاؤ، تو میں نے اس کے سامنے 2 شرائط رکھی تھیں کہ یہ ٹھیک ہے، میرے وعدے آج بھی وفا ہوں گے، میرے وعدے آج بھی وہی ہیں، لیکن آپ کو 2 شرائط ماننی پڑیں گی۔ پہلی، اسلام قبول کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ساتھ مدینہ میں ہجرت کریں۔ مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آپ ہجرت بھی ہمارے ساتھ کریں، تو پھر میرا دعویٰ وہ قائم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں روبرو ہو کر اس کے باپ نے، لڑکی کے باپ نے ویسے کا ویسے بتایا، تو جب وہ بتاتے ہیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ہجرت بھی کر لی اور میں نے آپ کے اپنا ہاتھوں سے اسلام بھی قبول کر لیا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو گیا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح خود پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح خود پڑھایا۔ تو صحابہ نے کویسچن کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی رتبے میں ہمارے برابر ہوگا؟ کہ دیکھیں یہاں پر نیت یہ، اگر تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اسلام قبول کروں، اسلام کو حق اس نے مان لیا اور ہجرت کی، پھر اس کو یہ لڑکی حاصل ہوگی، اس کو اجر تمہارے جتنا ہی ملے گا۔ اگر اس کی نیت صرف اس عورت کو، اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ہوئی تو پھر اس کو اجر ویسا ملے گا۔ ہر احادیث کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ہجرت کے اوپر ایک حدیث تھی جو میں نے آپ کو یہ سنائی۔ آپ نے کسی بھی ان 3-4 قرآنی آیات میں سے کسی ایک آیات کا ترجمہ لازمی ہو یاد کرنا ہے، اس کو ہی آپ نے لکھنا ہے، اور یہی آپ کی اپنا وہی باتیں اپنے الفاظ میں لکھیں ہجرت کیا ہوتی ہے۔ یہ ہجرت کا ٹاپک تھا آج کا۔ کل ہم پڑھیں گے جہاد۔ تو جہاد کیا ہے؟ جہاد کے لفظی معنی محنت اور کوشش کے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ اور آج کا یہ ٹاپک آپ کا یہ ہے، تو کل سے انشاءاللہ ہم سورہ احزاب اور جہاد کے بعد سورہ احزاب کا پہلا رکوع جو ہے، پہلی آیات ہیں 7 وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر سورۃ ممتنہ کی پہلی 6 آیات جو ہیں وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ۔